अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 206 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह क़ाफ आयत 1 to एंड और सूरह ज़ारियात आयत 1 to 30। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको इस कुरान करीम के रास्ते पर इस्तकामत दे। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब के वालिदैन को अपने करीब में ठिकाना अता फरमाए और हम सब के लिए अपने करीब में ठिकाना अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह क़ाफ। सूरह क़ाफ दरअसल ये मक्की सूरत है। ये मक्का के दौर में नाजिल हुई मक्की सूरत है और दरअसल इस सूरह की जो इब्तिदाई आयात है तो वो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हो रही है। तो क़ाफ दरअसल लफ्ज़ कौन सा है, हुरूफ मुक़त्तआत में से है, तो इसीलिए इस सूरह का नाम भी सूरह क़ाफ है। और इस सूरह की तिलावत की भी काफ़ी फजीलत आई है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को दरअसल ईदैन की नमाज में और खुद जो जिसमें लोगों का जमाव होता था यानी जमा होते थे उसमें तिलावत किया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में सूरह क़ाफ और इक़्तरबतिस साअह पढ़ा करते थे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह हर जुमे के खुतबे में भी इसकी तिलावत करते थे। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि ईदैन और जुमा में पढ़ने का जो मतलब है ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मजमे में इस सूरह को पढ़ा करते थे। तो ईदैन यानी दो ईद, ईद और जिसे हम लोग ईद उल अधा कहते हैं दोनों, और हर जुमे में इसको तिलावत फरमाते थे। क्यों? क्योंकि दरअसल इसमें क्या होता था, काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, सब लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, तो इसीलिए आप सल्लम खास करके इन्हीं दो सूरतों को पढ़ते थे, और सूरह क़ाफ को और इक़्तरबतिस साअह को। तो ये सूरत पढ़ा करते थे क्योंकि ना इसमें और खास करके सूरह क़ाफ पढ़ते थे। और सूरह क़ाफ का भी जो दरअसल इसमें क्या है, अक्सर जो इसमें जो पसे वो है इसका, इसमें किन चीजों का तज़किरा है, इसमें दरअसल इब्तिदाए खल्क यानी पूरी दुनिया कैसे बनाई अल्लाह तबारक ताला ने उसका तज़किरा है, फिर आखिरत का, और फिर हिसाब किताब का, फिर दोबारा उठाए जाने का, फिर सवाब और अजाब का, और फिर हर ये अल्लाह तबारक ताला ने इन तमाम चीज़ों का तज़किरा फरमाया है। सूरह मुल्क और सूरह क़ाफ का जो मज़मून है दोनों का मिलता जुलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत देखिए, आयत नंबर 1 है। क़ाफ वल कुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत देखिए, आयत 1। क़ाफ, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत लाए हैं और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कसम है इस कुरान मजीद की। ठीक है, तो दरअसल कुरान के बारे में वो फारे मक्का ने झुटलाया था ना इसको, कहते थे ये कुरान किसी का लिखा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, आप सल्लम ने इसको गढ़ लिया है या कोई इनको लिखा पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत के बाद इस कुरान करीम की कसम खाकर फरमाया कि ये कुरान दरअसल क्या है, बड़ी शान वाले और हिकमत वाले अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। और इनको कैसे ताज्जुब होता है, इनको तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ये जो है इसमें ये दरअसल इनको किस बात का ताज्जुब है, क्या अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम नहीं नाजिल कर सकते? और ये अल्लाह तबारक ताला दोबारा लोगों को उठा के नहीं खड़ा कर सकते हैं? आयत 2 देखें। बल्कि इन्हें ताज्जुब मालूम हुआ है कि इनके पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया, तो काफिरों ने कहा ये एक अजीब चीज है। यानी कि जब आप सल्लम ने दोबारा उठाए जाने का तज़किरा फरमाया और कहा तौहीद पे ईमान लाओ और शिर्क छोड़ दो, तो इनको बड़ी ताज्जुब हुआ, बड़ी ही इनको
حیرت انگیز بات ہوگی ان کے لیے کہ اتنے سارے معبود کو چھوڑ کر ہم ایک الہ کی عبادت کریں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھا کے آخرت میں کھڑے کر دیے جائیں گے، جبکہ ہم کیا ہے، ہم تو ہماری جو زندگی بس ہماری یہی زندگی اصل زندگی ہے، ہمارا جو ہے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیا جانا یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اس طرح سے کفار مکہ نے انکار کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے بلکہ انہیں تو تعجب معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک نذیر آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، آگاہ کرنے والا آیا ہے، یا اور کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ آیت 3 دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے یا پھر زندہ کیے جانا عقل سے باہر ہے؟ یعنی کہ جو کافروں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے اور پھر گل جائیں گے اور پھر سڑ جائیں گے اور پھر مٹی بن کر بالکل خاک بالکل اس میں مل جائیں گے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ تو کیا ہے، دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جانا بالکل ہماری تو عقل سے باہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے جواب کا یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سوالوں کا جواب دیا ہے، مشرکین مکہ کے اعتراضات کے سارے اعتراضوں کا جواب ہے ان آیات میں۔ آیت 4 دیکھیں، زمین میں جو کچھ ان میں گھٹاتی ہے اور وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے سب یاد رکھنے والی ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹا کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 6، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور کس طرح اس کو زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف ہے کیا؟ اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت کی نشانیوں پہ غور دلا رہے ہیں اور دیکھنے کو دعوت دے رہے ہیں کہ غور فکر کرو کہ جو تم کہتے ہو کہ آخرت میں ہم کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے اور یہ کیا ہے، بس جو زندگی ہماری یہی زندگی ہے، تو ذرا تم اس آیات پہ تو غور فکر کرو کہ تمہارا خود کی پیدائش میں اور پھر کیا ہے اس لہیم شہیم آسمان کو دیکھو، اتنے بڑے سے آسمان کو، اور پھر اس میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زینت دی، ستارے سیارے کہکشائیں، اور پھر یہاں تک کہ اس میں کوئی ایک چھوٹا سا بھی شگاف نہیں، چھوٹا سا بھی شگاف یعنی کہ چھید نہیں، ہول نہیں ہے، تو تم اس پہ غور نہیں کرتے۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور ہم نے اس میں قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے بچھایا اور پہاڑ ہم نے بنائے اور پھر ہر قسم کی ہم نے خوشنما چیزیں بنائی، یعنی کہ باغ، ندیاں، تالاب، جھرنے، خوبصورت خوبصورت جگہ، خوبصورت پلیسز اللہ نے بنائے تاکہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے بندے ہیں اور وہ اپنی بصیرت کا استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کی ہدایت کا یہ چیزیں ذریعہ بن جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے غلے پیدا کیے ہیں۔ آیت 10 اور 11 دیکھیں، اور کھجوروں کے بلند بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ تو یہ ان کے سارے اعتراضات ہیں، اب یہاں پہ ان کے اعتراضاتوں کا سارا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسے کیسے پاسبل ہے، تو ٹھیک دیکھ لو ذرا کہ جس طرح سے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا آسمان بنایا، زمین بنائی، سب کچھ بنایا، پہاڑ، درخت، شجر حجر، ہر چیز، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور بابرکت پانی آسمان سے، یعنی کہ پانی بارش ہوتی ہے چھوٹی سی، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے کتنی بڑی بڑی کتنی بابرکت فصلیں تیار ہو جاتی ہیں کہ کتنے لوگوں کا وہ رزق کا ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر لوگوں کو وہ ذرائع پہنچتے ہیں، چیزیں پہنچتی ہیں، تو اس بارش کی طرف تمہیں غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جس طرح سوکھی زمین پر بارش ہوتی ہے اور زمین سے کھیتی ہری بھرے درخت اور ہر چیز نکل آتی ہے، ہریالی نکل آتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 12۔ اب یہاں سے نبیوں کو جھٹلانے والی جو قومیں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور رس والوں نے بھی سمودیوں اور عادیوں نے
فرعون نے اور عادیوں نے، فرعون نے اور برادران لوط نے، اور ایکا والوں نے، تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ آیت 15، کیا پس ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے، اور انسان کو ایمان کو تازہ کر دینے والی یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ جو خیالات دل میں اٹھتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے دل میں تھاٹس ہوتی ہے، وہ ہمارے دل سے ذہن میں دیر میں جاتی ہے، جبکہ اللہ کو اس سے پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وسیع علم کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہے تو ساتویں آسمان پر ہیں، عرش پر ہیں، لیکن اپنے علم کی بنا پر وہ انسانوں کے اندر کی جو باتیں ہیں، دل میں آنے والے خیالات ہیں، اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جو بعض قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کا علم اس کے تمام امور کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے انسان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، جو بات آتی ہے۔ وہ اپنے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اس کے تمام حال سے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے، اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے نفس سے گزرتا ہے۔ تو نفسہ، وسوسہ، دراصل وسوسہ کا اصل معنی وہ ہلکی سی یا دبی ہوئی سی حرکت یا آواز سے ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوئی جو بالکل آہستہ سے آواز سے کسی کے کان میں کہی جائے اور صرف اسی کو سنائی دے، اور وہ بات بھی جو بغیر آواز کے کسی کے دل میں ڈال دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو وسوسہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ما توسوسو، وسوسہ، جو بھی وسوسہ یا خیالات آتا ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ وسوسہ اصل میں ہے کیا۔ تو وسوسہ کا اصل معنی وہ ہے کہ ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا پھر آواز ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہلکی سی یا دبی ہوئی سی حرکت یا پھر وہ آواز جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے کسی کے کان میں، اور صرف اسی نے سنا ہو اور اس کے علاوہ کسی نے نہ سنا ہو، اور وہ بات بھی جو بغیر آواز کے کسی کے دل میں آ جائے، کسی کے دل میں ڈال دی جائے، جیسے شیطان یا نفس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کون وسوسے دل میں ڈالتا ہے؟ پہلا ہے شیطان، پھر دوسرا اس کا نفس۔ تین طرح کا نفس ہوتا ہے نا، ایک جو نفس ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس اچھائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے۔ تو انسان کا نفس بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اسی لیے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائیے۔ تو قیامت کے منکروں کے اس کے شبہ کا جواب ہے کہ جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم مر کر مٹی ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو اس سے پہلے گزر بھی چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کے مٹی ہو جانے والے ہر ذرے کو اللہ جانتے ہیں، اور وہ کہاں ہے، اور وہ کس کس حالت میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، اور یا اس وقت وہ کس حال میں ہے، کون سا ذرہ کہاں ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی قدرت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے
प्लेन में क्रैश हो जाते हैं या ट्रेन में कट जाते हैं या जल जाते हैं, तो सारे के सारे जिस्म के जो अज्जा होते हैं वो तो नहीं इंसान इकट्ठा कर पाता, कलेक्ट कर पाता है। जो प्लेन से क्रैश हुए तो उनकी बॉडीज तक की तो नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कितने प्लेन जो क्रैश हुए हैं, आज तक उनकी जो चीजें हैं वो भी नहीं मिली। तो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के इल्म में है, और अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन सबको लाके खड़ा कर देगा, सबको उठा के दोबारा जिंदा कर देगा। अल्लाह तबारक ताला से बढ़ करके कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके बारे में खबर हो, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला क्या है, आलिमुल गैब है। तो अल्लाह तबारक ताला इसी तरह दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है, और चाहे वो जिस तरह से भी इंसान को पैदा कर दे, चाहे इंसान के जो ज़र्रात है उनसे पैदा कर दे, या दीवारों से भी इंसान किसी को पैदा कर दे, अल्लाह तबारक ताला कहीं से भी कोई भी निकल सकता है, किसी को भी कोई भी इंसान पैदा कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह जब चाहेगा इसे दोबारा जिंदा कर देंगे। अब फरमाया कि ये खाक के ज़रात का जो वजूद तो फिर भी बाकी रह जाता है और वो नजर आ जाता है, ठीक है। जो कब्रों में इंसान गाड़ा जाता है तो पता होता है कि हाँ यहाँ ज़रात है, यहाँ कब्रिस्तान है, कुछ बाकी है, कुछ निशान है। तो अल्लाह तबारक ताला तो ऐसे हैं कि इंसान की वो चीज़ों भी जानते हैं जो उससे बहुत ज्यादा छुपी हुई है, इंसान को खुद भी नहीं पता। इंसान जानता है कि ये सामने किसी की कब्र है, अल्लाह तबारक ताला इसको भी उठा के खड़ा कर देंगे, क्योंकि लेकिन आप देखिए आंखों के ऊपर जाहिर है और चीजें दिख रही हैं, वजाहत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ख्यालात की जैसे है, वसवसा है, तो हमारे सामने उसका जो है ना कोई भी ना तो शेप है, वो कैसा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको भी जानता है, ठीक है। वसवसा हमारी आंखों से ओझल है, छिपा हुआ है, मख्फी है, जाहिर नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला इसको भी जानता है, इसके बारे में भी अल्लाह को खबर है। बज़ाहिर इसका तो कोई वजूद भी नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला को तो इसका भी इल्म है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और उससे बढ़कर इंसान को कौन जान सकता है, और उसके दिल में आने वाले वसवसों के बारे में कौन जान सकता है ना, अल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं जान सकता। तो चुनाचे अल्लाह तबारक ताला इंसान के हर किए हुए काम, हर किए हुए अल्फाज को ही नहीं, उसकी बातों को, दरअसल हर बात अल्लाह तबारक ताला जिस चीज़ का उसने काम, जो जो भी चीज़ उसने की है, जो वसवसे आते हैं, उन सब का भी दरअसल क्या है, जो वसवसा दिल में आता है, ये सब अल्लाह तबारक ताला जानता है, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि हम ये करेंगे तो अल्लाह को खबर है, या हम बोलेंगे अल्लाह को खबर है, नहीं। हमारे दिलों में आने वाले वसवसे उसके बारे में भी अल्लाह जानता है। तो बुराई पर जो सोचा जाने वाला जो वसवसा है, तो उसकी भी पकड़ हो सकती है। तो अल्लाह ताला दरअसल क्या है, हर इंसान के आने वाले दिल में जो वसवसा है या ख़यालात है उसको भी जानता है। इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदा ही नहीं करेंगे, बल्कि ज़िंदा करने के बाद उसके तमाम अमाल का हिसाब किया जाएगा, और मुहासबे के लिए अगरचे अल्लाह तबारक ताला का इल्म ही काफ़ी है कि अल्लाह जानता है, इसी की वजह से इंसान को जन्नत और दोज़ख मिल जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक ताला ने हुज्जत पूरी करने के लिए हर उसके जो बात है और उसके काम को फरिश्तों के ज़रिए से लिखकर महफूज़ कर लेने को भी बंदोबस्त फरमा दिया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं ना, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल वरीद यानी दिल से निकलने वाली जो रग है, जिसके कटने से इंसान मर जाता है, उसको कहते हैं अल वरीद, यानी जिससे दिल से जो निकलने वाली शह रग है और जिसके कटने से इंसान मर जाता है, उसको कहते हैं। हबल का माना रग है, तो हब्लिल वरीद यानी वो रग जो वरीद है, यानी जिससे कटने से इंसान मर जाता है। तो अल्लाह ताला इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा करीब है, क्योंकि ना इंसान के जिस्म के हिस्से तो एक दूसरे से छिपे हुए भी हैं, छिपाए गए हैं, और मगर अल्लाह तबारक ताला से कुछ भी नहीं छिपा है। हम इंसान हैं, हम सब अपने, आप देखिए कि पीठ के पीछे भी हमारे क्या हो गया हम नहीं देख सकते हैं, है ना? इतने हम आजिज़ और इतने मजबूर हैं। हमारे दिल में आने वाले वसवसे के बारे में हमें खुद भी सही से मालूम नहीं है, तो इससे पहले अल्लाह को खबर हो जाती है। तो आप देखिए कितनी डराने वाली बात है, जो हम लोग ने हुजुरात, सूरह हुजुरात में पढ़ा था कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको हुक्म दिया कि ग़ीबत ना करो, किसी का मज़ाक ना उड़ाओ, किसी के लिए बुरे अलक़ाब मत कहो। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ग़ीबत करने वाले, मज़ाक उड़ाने वाले, चुगलखोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, इन सब के जो मामलात हैं वो सब लिखे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बाकी क्या है,
دو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نگران ہیں وہ ہمارے آس پاس مقرر کر رکھے ہیں. ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، حکم دے رکھا ہے کہ لکھ لو اور لکھ لیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اور لیکن ہم کتنے بڑے بھلکڑ ہیں، ہے نا، کہ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہم قرآن سے یا مجلس سے یا اللہ کے دین سے یا اللہ کے ایسے ادارے سے کوئی محفل ہوتی ہے، بس جیسے ہی ہمارے اس سے نکل کے باہر آئے اور ہم کیا ہو جاتے ہیں، اپنی پرانے ہی روش میں آ جاتے ہیں اور خوب غیبتیں، خوب چغل خوریاں اور خوب جو ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کرتے کہ جسے ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. ہم سب سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بالکل نہیں چھپ سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہیں. تو اپنے ہر عادت، ہر بری عادت، ہر جو برائی ہے انسان اس کو چھوڑ دے، اس کو نکل کے باہر آ جائے، اپنی اصلاح کر لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے متعلق فرما رہے ہیں اور اس بات کا یقین ہے اور احساس کہ میرا رب میرے رگے جان سے بھی زیادہ قریب، مجھ سے قریب ہے. تو انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے زیادہ باز رکھنے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت محبت کرنے کا زیادہ باعث بھی ہے نا. کہ جب انسان یہ سوچ لے میرا اللہ میرے بہت قریب ہے، تو یہ کیا بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے بہت محبت کرتا ہے. اور جب یہ انسان سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے، ڈر کے مارے گناہ بھی نہیں کرتا ہے. یہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اللہ ہماری جو ہے نا رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کیا ہے، انسان گناہ سے بھی بچے گا جب اس کو یہ دھیان رہے گا. فتح البیان میں ہے کہ اس آیت میں کچھ لوگوں کے لیے ہیبت، گھبراہٹ اور خوف، اور کچھ لوگوں کے لیے راحت، انس اور سکون قلب کا سامان موجود ہے. بہت پیاری سی آیت ہے یہ. آپ سب چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اپنے پاس میں نوٹ کر لیجئے، اس کو کہیں لگا لیجئے اچھی سے ہینڈ رائٹنگ میں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 17. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس وقت کی وہ لینے والے لے جاتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جب اس کے ہر قول اور فعل، قول یعنی کہی ہوئی بات، فعل معنی یعنی کیے گئے کام، ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لیتے، یعنی کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو دائیں ہیں اور بائیں ہیں. دائیں طرف بیٹھے ہوئے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، اور وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا، یعنی کہ انسان کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی شخص کوئی بات بولتا ہے تو بس فوراً لکھ لیا جاتا ہے. یہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ فوراً ہی نوٹ کر لیتے ہیں. یعنی انسان جو ہی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے کہ کسی نے ایک لفظ بھی کچھ کہا، جیسے کسی نے مثلاً سبحان اللہ کہا، کوئی بات میں بھی سبحان اللہ کہا، تو کیا ہے، فوراً یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. یا کسی کو کچھ غلط بات کہہ دی، اکثر مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا، اور تو ان کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے بچوں کو ہر وقت غلط بات کہنا، کچھ الٹی سیدھی بات کرنا. لیکن یہ سوچے، یہ دھیان رکھیں کہ یہ لکھا جا رہا ہے، یہ فوراً لکھ لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو غلط بات ہوتی ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے اور جو اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. تو انسان جو ہی اپنی زبان سے بات نکلتا ہے اس پر متعین یعنی مقرر جو فرشتے ہیں وہ فوراً اس کے نامۂ اعمال میں لکھ لیتے ہیں. دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے اس کے نیک اعمال کو، اور بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے اس کے بد اعمال کو درج کر لیتے ہیں. اور وہ فرشتے انتہائی چوکنے رہتے ہیں، ان سے کوئی چوک نہیں ہوتی. کمپیوٹر پھر بھی چوک جاتا ہے کہ اگر الیکٹریسٹی نہیں ملی یا اس کو بیٹری نہیں ملی تو وہ کیا ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے. لیکن یہ فرشتے نہیں رکتے ہیں، نان اسٹاپ اپنے کام کرتے جا رہے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، ہر آن تیار رہتے ہیں. ہم تو سو جاتے لیکن یہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں اور فوراً انسان کی نقل حرکت پر نظر رکھتے ہیں. اور کبھی یہ غافل نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ جو انسان پر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے فوراً اس کے لیے سارے کے سارے ہر نیکی و بدی کے کام لکھ ہی رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی نا ہر بات کیا ہے، لکھی جا رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کہے، نہیں تو وہ کیا ہے، خاموش رہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور فالتو کی بکواس کیے جاتے ہیں، بس بولنا بولنا بولنا، کچھ بھی بولنا.
بے حیائی کی باتیں بول دینا، بے شرمی کی باتیں بولنا، یعنی کہ محفل میں کچھ جو ہے رنگ جم ڈھنگ جائے یا کچھ بھی ہو تو بے حیائی، فحش کلامی بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، ورنہ کیا ہے، خاموش رہے، خاموش رہے۔ الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنے سے اچھا ہے انسان سب سے بہترین چیز ہے خاموشی رہے۔ اور دیکھیں اب خاموش انسان رہے گا تو پھر کیا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں۔ اگر زبان چلا رہا ہے اور کیا ہے انسان، اور اس کی زبان سے کبیرہ گناہ نکلتے چلے تو کتنی بڑی اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہو رہی ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کہ انسان اپنے زبان کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ جو زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنی زبان پر قابو پا لیا تو اس نے کیا ہے، آدھی جنت تو کما لی، اور پھر اگر اس نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو اس نے کیا ہے، اس نے پوری جو ہے جنت انشاءاللہ کما لی۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو باڈی پارٹس میں جو ہماری زبان ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ بہت لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں اسی زبان سے ہوتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، لڑائیاں لگوا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس زبان سے کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اسی زبان سے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے، کہ تمہاری نقل و حرکت پہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ آئے دیکھیں، آیت ہے 19۔ موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ ہر انسان جسے اس سے کہہ دو کہ موت آنی ہے، موت کے لیے تیار ہو، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ برا مان جاتا ہے، کہتا ہے ارے آپ نے تو ہمیں مرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو مرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی اس بات پہ ایگری نہیں ہوتا ہے کہ ہاں میری موت آنی ہے۔ ہر انسان موت سے بدکتا ہے، یہاں موت کی تیاری کر لو، یا اپنے اس چیز کی تیاری کر لو، یا اپنا کچھ انتظام کیا یا تیاری کی ہے تو کیا فوراً بدک جاتا ہے، فوراً ناراض ہو جاتا ہے، فوراً غصہ اور لڑائی سب پہ اتارو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ جائے گی، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہر انسان جو موت سے بھاگتا ہے اس کے لیے ہے، یہ کیا ہے، یہ موت ضرور آ کے رہے گی، چاہے انسان کتنا بھی جی لے، کتنا بھی جی لے، 100 سال، 150 سال، 1000 سال، لیکن موت تو آ کے رہے گی، اور موت آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا وقت لکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ انسان کی موت کی جو بے ہوشی ہے وہ حقیقت واضح کرنے کے لیے طاری ہوتی ہے، یعنی اس نے تیرے سامنے اس یقین کو واضح کر دیا جس کے بارے میں تو شک میں مبتلا تھا، اس سے بھاگتا تھا، مگر اب جب یہ تیرے پاس آ گئی ہے نا، تو اب اسے کس طرح، اب تو اسے کسی بھی طرح نہیں روک سکتا، یعنی موت کو تو نہیں روک سکتا آنے سے، اور نہ ہی تو اس کو ٹال سکتا ہے، نہ ہی تو اس سے مؤخر کر سکتا ہے، یعنی ڈیلے کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے۔ کسی طرح سے اس سے ہمیں خلاصی مل جائے ٹھیک ہے، باقی کیا ہے، ہم رہ لیں گے، جی لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ مکان چلا گیا تو انسان جی لیتا ہے، انسان کا کھانا پینا اگر چھٹ گیا تو جی لیتا ہے، لیکن اگر موت سے خلاصی اگر انسان کو مل گئی تو کیا انسان سکون مل جائے گا اس کو؟ لیکن موت سے خلاصی تو پاسبل نہیں ہے نا، کسی چیز سے بھی خلاصی مل جائے تو ٹھیک ہے انسان رہ سکتا ہے، لیکن جب موت سے خلاصی ہی نہیں ہے تو امپاسبل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس سے بدکتا تھا نا، جس سے تو بھاگتا تھا، وہ تو موت تیرے آ کے رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار موت کا تذکرہ کیا ہے، کتنی بار موت کا ذکر آیا ہے، اور ہمارے سامنے بھی ان آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر بھی موت آئے گی۔ اور موت تو دراصل کیا ہے، اپنے رب سے جا ملنے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو دنیاوی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے، دنیا کی زینت اور دنیا کا عیش عشرت، ان کے لیے موت بہت بڑا کیا ہوتا ہے، ایک بری چیز ہوتی ہے، اور بہت بدشگنی چیز ہوتی ہے، بہت بیکار سی چیز ہوتی ہے، بہت خوف زدہ ہوتی ہے۔ لیکن مومن کے لیے جو موت ہوتی ہے نا، بہت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ موت کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوگی،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चेहरे की ज़ियारत होगी, और फिर इंसान एक ऐसी खूबसूरत सफ़र पर निकलता है जो मोमिन होता है उसके लिए। कि जैसे आपने देखा होगा, मसलन जैसे कि आप किसी को सी ऑफ करने गए, और आप मसलन खुद भी उम्रे से जा रहे होते ना, तो आप तो उम्रे से चले गए ना, आपका तो एक नया सफ़र शुरू हो गया, और आपने कितना ज़्यादा अच्छे-अच्छे खूबसूरत से सारे वो लम्हात गुज़ारे। आपने मक्का देखा, आपने मदीना देखा, और बेहतरीन सा सफ़र आपने तय किया, और कितना एन्जॉय किया, कितना आपने अच्छे से सारे के सारे चीज़ों को सरअंजाम दिया। लेकिन पीछे जो रिश्तेदार होते हैं, वो उम्रा करने जब छोड़ने के लिए रिश्तेदार आते हैं, और फिर छोड़ने आते हैं फ्लाइट तक। फ्लाइट के बाहर जो एयरपोर्ट होता है, तो वहाँ पे सब रो रहे होते हैं ना, कि हमारा जो है वो जा रहा है, वो रो रहे होते हैं। बस इसी तरह होता है मोमिन के साथ। तो जो रिश्तेदार होते हैं, जब किसी की मौत का वक़्त होता है, तो वो घरवाले तो बेइंतहा रो रहे होते हैं। लेकिन जो मोमिन होता है, मोमिन शख्स की जो रूह होती है, वो तो उसका एक खूबसूरत और बेहतरीन सफ़र का आगाज़ हो चुका होता है। उसको हर चीज़ दिखाई जा रही होती है। उसको उसकी नज़रों से गैब के पर्दे हटा लिए जाते हैं। वो फ़रिश्तों को देख रहा होता है। वो आसमानों के ऊपर जो बने हुए ज़ीने हैं, उनके ऊपर चढ़ के जाता है। रब की आवाज़ सुनता है। पहले आसमान पे जाता है, फिर दूसरे आसमान पे जाता है, फिर तीसरे आसमान पे, फिर चौथे आसमान पे, फिर 5वें आसमान पे, फिर छठे आसमान पे। फिर अल्लाह की आवाज़ सुनता है, फ़रिश्तों को देखता है, सब चीज़ें देखता है। एक नई सफ़र पे, और एक नया जगह। तो दरअसल मोमिन के लिए ये दुनिया क्या है, बस एक कैद खाना है, और काफ़िर के लिए जन्नत है। तो जो मोमिन शख्स है, उसके लिए तो ये जो मौत है ना, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह से मुलाकात का दिन है। तो जो नफ्स मुतमइन्ना होती है ना, तो वो उस दिन खुश हो जाती है कि बस ये जो मौत है जल्दी आए, और मेरे ये मौत माँग भी नहीं सकते हैं। अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे ज़िंदगी में जब तक खैर है हमें ज़िंदा रखिए, और जब हमारी ज़िंदगी से खैर ख़त्म हो जाए तो अपने पास बुला लीजिए। ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह हम मर जाएँ, मेरी मौत आ जाए, या फला बच्चा मर जाए, मौत है। जो माँओं का अक्सर काम है ना, अम्माएँ अक्सर यही कहती हैं कि बस कोसना काटना, या तो अपने आप को या अपने बच्चों को, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़ुल्म है। ना अपने आप को कोस सकते हैं, ना अपने बच्चों को किसी चीज़ को मौत के लिए बद्दुआ नहीं दे सकते हैं। मौत तो वाक़ई आके रहेगी ना, तो इससे भाग तो कोई नहीं सकता है। तो मोमिन के लिए मौत क्या है, एक बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन काफ़िर के लिए मौत बहुत बड़ी क्या है, अज़ाब है। मौत आते ही उसके सारे के सारे बुरे जो उसके ऊपर सज़ाएँ हैं, वो मुसलत शुरू हो जाती हैं, मुसलत कर दी जाती हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 20। और सूर फूँक दिया जाएगा, वादा अज़ाब का दिन यही है। और हर शख़्स इस तरह आएगा कि उसके साथ एक हमरा लाने वाला होगा, और एक गवाही देने वाला। यकीनन तू उससे गफ़लत में था, लेकिन हमने तेरे सामने पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज़ है। तो ये आयत भी बहुत प्यारी-सी है। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, आयत नंबर 22। आँखों की रोशनी, आँखों की बीनाई अगर किसी की कम हो गई है, तो वो ज़मज़म के वाटर पर फूँक करके इसको अपनी आँखों में लगाए, जैसे सुरमा लगाता है या काजल लगाते हैं वैसे। तो इंशाअल्लाह उसकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। आयत नंबर 22 में यहाँ से है आयत। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। देखिए माने भी इसके यही हैं कि हमने तेरे सामने पर्दे हटा दिए, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज़ है। आयत देखिए, आयत नंबर 23 है। उसका हमनशीन फरिश्ता कहेगा, ये हाज़िर है जो मेरे पास था, डाल दो जहन्नम में हर काफ़िर सरकश को। आयत 25 देखें, जो नेक काम करने से रोकने वाला, हद से गुज़र जाने वाला और शक करने वाला था। तो अल्लाह तबारक तआला का इरशाद हो रहा है, जो फरिश्ता आदम के अमाल पर मुकर्रर था ना, और उसके अमाल की गवाही देगा, और कहेगा ये है मेरे पास तैयार हाज़िर, यानी कि जो किताब है, जो उसने किताब लिखी है ना, हर इंसान की किताब लिखी जा रही है। तो वो कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह ताला मैंने मेरी किताब पूरी तैयार है, फला-फला शख्स की, ये लीजिए बस, और बस फ़ौरन फ़ैसला हो जाएगा। जो नेक काम कर जो नेक काम से रोकने वाला, हद से गुज़र जाने वाला और शक करने वाला था। आयत 26 देखें, जिसने अल्लाह ताला के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, बस उससे सख्त अज़ाब में डाल दो।
آیت 27 اور 28 دیکھیں. اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. حق تعالیٰ کہے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو, میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا تھا. آیت 29 دیکھیں. میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. آیت 30 دیکھیں. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی, وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے. تو دوزخ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور دوزخ کہے گی اللہ تعالیٰ اور کچھ ہے, یعنی کہ حلمی مزید اے اللہ اور بھی کچھ ہے کیا, مجھے اور کچھ دے دے, یعنی کہ بہت سارا مجھے اور دے دے, یعنی کہ انسان اور اتنے جنات اتنے کافی نہیں, اور ڈال دی میرے اندر. تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ جہنم کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جناتوں اور انسانوں سے اور جو بھی جہنمی ہے اس میں وہ ڈال دیا جائے گا, بھر دیا جائے گا. تو اسی وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے, تو وہ جواب دے گی کہ کچھ اور بھی ہے کیا, حل من مزید. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں جہنم کو انسان اور جہنمیوں سے بھر دوں گا. تو اس وعدے کا پورا ہو جائے گا یہ وعدہ قیامت کے دن, اور اللہ تبارک تعالیٰ کافر کو, جنات کو اور انسان کو, جو کافر جن ہوں گے اور کافر انسان ہوں گے, ان سب کو جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیں گے. تو جہنم سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تم بھر گئی ہو, تو وہ جواب دے گی کیا اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی کچھ ہے, کیا اور بھی کچھ ہے, حل میں مزید. تو یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں ابھی کافی گنجائش ہے, وہ جواب دے گی جہنم اس طرح سے. تو جہنم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کمال قدرت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت کاملہ بہت وسیع ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو جہنم ہے یہ بولے گی, بات کرے گی. حدیث میں آتا ہے کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید, کیا کچھ اور بھی ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دیں گے جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط قط, یعنی بس بس. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت ابھی بھی خالی ہوگی, باقی رہ جائے گی, یعنی خالی اس کا پن رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو وہاں کی جو خالی پن ہے اس کو آباد کرے گی, پر کریں گے. ایسی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو جنت میں جا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بس یہی انسان کی جو لغزشیں ہیں, انسان ساری زندگی اچھا ہی کرتا ہے, ایک لاسٹ مومنٹ پہ ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جس سے سارے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. سورہ حجرات میں پڑھا تھا ہم نے نا, کتنی چیزیں ایسی تھی کہ جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں, اعمال کو برباد کر دینے والی چیزیں. تو بہت زیادہ الرٹ رہیں, محتاط رہیں ایسی چیزوں سے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں. آیت دیکھیں, آیت نمبر 31 ہے. اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی, ذرا بھی دور نہیں ہوگی. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو. تو لکل اواب حفیظ, تو اوابن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجوع کرنے والا, پلٹنے والا, پابندی کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے, جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے مگر پھر وہ واپس آ جاتا ہے. رجوع کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا. اور اواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے یا اللہ کے اس قول سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے سب کے اپنی اپنی قول ہے.
تو اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے اور جو گناہوں سے پلٹتا ہے، گناہ ہو جاتے پھر لیکن فوراً پلٹ جاتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے، اواب سے مراد، ٹھیک ہے، تو اواب سے مراد یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اپنے گناہوں کو تو یاد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ عبید کہتے ہیں اواب وہ بندہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ اسی طرح اواب وہ ہے جو مجلس میں اٹھتے ہوئے خاتمہ مجلس کی دعا کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس طرح سے جو دعا کرتا ہے۔ اور پھر اواب وہ ہے جو اوابین کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ پہلے سے لے کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اول میں پڑھ لیں تو یہ اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پر اگر آپ پڑھ لیں تو یہ چاشت کہلاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور جو اسے اوابین بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو دراصل یہ نماز دراصل کیا ہے، اوابین کی نماز بھی کہلاتی ہے۔ تو صلاۃ اس نماز کو صلاۃ الاوابین کی یعنی کہ حفاظت۔ تو یہ جو اوابین ہوتے ہیں، اوابین جو شخص ہوتے ہیں تو یہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، صلاۃ الاوابین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی جو نماز ہے اوابین کی، یہ کبھی بھی چھوٹتی نہیں ہے، یعنی کہ چاہے وہ چاشت پڑھ لے، چاہے وہ اشراق پڑھ لے، چاہے صلاۃ الضحیٰ پڑھ لے، اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33۔ جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہے انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس بھی اور بھی زیادہ ہے۔ آیت 36 دیکھیں۔ ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی اور شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے کیا۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ آیت 38 دیکھیں۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے اور ہمیں تھکان نہ چھوا۔ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی بھی وقت اور نماز کے بعد بھی۔ آیت نمبر 39 سے پتہ چلتا ہے صبح شام اذکار کا جو وقت ہے، سورج نکلنے سے پہلے، فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے صبح کا اذکار کا وقت ہے، اور شام کا جو وقت ہے عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ شام کے اذکار کر لینے چاہیے۔ صبح شام کے اذکار کا وقت ہے یہی۔ دیکھیں، آیت نمبر ہے 41۔ اور دھیان سے سن رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس دن اس تند تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی جلاتے اور ہم ہی مارتے اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ آیت 45 دیکھیں۔ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، تو ان پر جبر کرنے والا نہیں، تو قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتا رہے جو میرے ڈراوے کے وعدے سے ڈرتے ہیں۔ سورہ زاریات۔ سورہ زاریات بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ کے شروع میں ہی زاریات کا جو لفظ آیا یعنی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے،
تو جو غبار کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور اسی لفظ سے اس سورے کا نام بھی رکھا ہے. تو اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ زاریات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، اور پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہی ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں والذاریاتی، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر. تو دراصل اس سے جو مراد ہے والذاریاتی ذروا، تو زاریات سے جو مراد ہے کہ ہوائیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. اور پھر فل حاملاتی وکرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو. تو وکر ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے چلے. حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور جیسے جیسے چوپائے ہیں حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں نا، ویسے ہی وہ بادل جو پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو فل حاملاتی مراد اس سے بادلوں بھری ہوائیں ہیں، یا وہ بادل ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فل جاریاتی یسرا، پھر چلنے والیاں نرمی سے. جاریات سے مراد پانی میں چلنے والی کشتیاں ہیں. فل مقسماتی امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. تو مقسمات اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں. کوئی رحمت کا فرشتہ ہے، تو کوئی عذاب کا ہے فرشتہ، تو کوئی پانی کا فرشتہ ہے، تو کوئی سختی کا ہے، تو کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے، تو کوئی موت کا، اور کوئی حادثات کا فرشتہ، حوادث کا فرشتہ. تو اس طرح سے جو یہ مقسمات ہے اس سے مراد فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے ممبر پر چڑھ کر ایک بار فرمانے لگے کہ قرآن کریم کی جس آیت کی بابت، جس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تم سوال کرنا چاہو تو کر لو. اس پر ابن القواہ نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ زاریات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا. پھر پوچھا حاملات سے؟ انہوں نے فرمایا بادل. پھر کہا زاریات سے؟ پھر فرمایا کشتیاں. پھر کہا مقسمات سے؟ تو فرمایا فرشتے. تبرئی میں ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف باتیں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. بے سند باتیں بنانے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. آیت 12 دیکھیں. پوچھتے ہیں کہ یہ یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہوئے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑے ہوں گے. آیت 14. اپنی اپنی سزا کا اور سزا کا تم مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے رہتے تھے. آیت 15 دیکھیں. آیت 15 سے آیت 23 تک قیام اللیل کی فضیلت ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے. آیت 16 دیکھیں. ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے وہ لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے بھی نیکوکار ہی تھے. وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. آیت 18. اور آخری رات میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہوا کرتا تھا. آیت 20. یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. آیت 21 اور 22 دیکھیں.
اور تم خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے ہو نہیں؟ اور تم خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بالکل برحق ہے اور ایسا ہی ہے جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے جو انعامات پا رہے ہیں اور جنتوں میں ہیں، بہشتوں میں ہیں، تو وہ دنیا میں کیا کام کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے کہ آیت 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے رب نے جو ان کو عطا کیا ہے کہ وہ اس کو وہ لے رہے ہوں گے، اور وہ کیا تھے؟ جب وہ جنت میں لے رہے تھے لیکن کیا تھے؟ دنیا میں وہ نیک کار تھے۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایسا کرتے تھے؟ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، مغفرت مانگتے تھے، گناہوں کی بخشش مانگتے تھے، ٹینشن فری ہو کر پورے پوری رات کھراٹے مار کے نہیں سوتے تھے۔ آج کل دیکھیں ہمارے کیا کیا کلچر ہو چکا ہے، کیا ماحول ہو چکا ہے کہ انسان 12 بجے تک کی تو جگتا ہے۔ تقریباً اب تو آج کل کا فیشن ہو گیا، جو نہیں جگتا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ 1 بجے تک 1:30 بجے تک کی تو جگنا آسان ہو گیا، اس سے لگتا ہے بس ابھی ایوننگ ہی ہوئی ہے، اور ایسے جگتے ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسا سوتا ہے انسان کہ دوسرے دن 12 بجے دوپہر میں، یعنی کہ دوپہر ہو جاتی تب انسان اٹھتا ہے، 1 بجے 1:30 بجے یا 2 بجے، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں آج کل۔ تو آپ بتائیں کہ یہ تو زندگی میں تہجد کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا ایسے لوگ۔ تو جو تہجد والے ہیں ان کا جو کوالٹی ٹائم ہے تہجد کا، وہ کیا ہے؟ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تیسرا حصہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ تقریباً یہ 2:30 بجے سے لے کے شروع ہوتا ہے 4 بجے کے قریب، 4 ساڑھے 4۔ تو یہ ٹائم ہے بہترین ٹائم تہجد کا ہے۔ اس ٹائم کی جو نیند ہوتی ہے بہترین ٹائم ہوتی ہے، اور بہترین اس کی جو نیند ہوتی ہے اس وقت بہت پیاری میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، اسی میں اٹھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو بندے ہیں جو آخرت میں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ انعامات دے رہے ہوں گے، یہ اپنی جو نیند ہے وہ بہترین والی جو نیند ہے، پیاری میٹھی سی نیند کو قربان کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے ٹھنڈی ٹھنڈی جو کمرے ہیں اس کو چھوڑ کر اور اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، ڈرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور پھر یہی نہیں کہ اپنے ہی عیش آرام میں سارا کا سارا مال لگاتے تھے، بلکہ کیا ہے؟ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا بھی حصے ہوتے تھے، یعنی مستحقین کو بھی یہ دیتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23، آیت دیکھیں آیت 24 ہے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ ہے جو پیچھے ہم لوگ لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ آیت 24 سے 30 تک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے یہاں آئے اور سلام کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ آیت 26۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربے بچڑے کا گوشت لائے۔ آیت 27۔ اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانا عالم لڑکے کی ہونے کی بشارت دی۔ آیت 29 اور 30 دیکھیں۔ پس ان کی بیوی نے حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا ہائے میں تو بڑھیا ہوں اور میں ساتھ میں باج بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرما دیا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بہت بڑی حکمت والا ہے اور کامل علم والا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد میں اٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آٹومیٹکلی ہم سب کی آنکھیں تہجد کے وقت کھل جائیں، اور اس وقت خالص ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ہم سجدوں میں راتیں گزارے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قبول بھی ہو، اور ہم سب کے اعمال، نیک اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔